अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। हस्बे वादा लेकर आ गई हूँ आपके लिए एपिसोड नंबर 41। इसके 3 पार्ट्स होंगे कि 4। मैं ये ट्रायल बना रही हूँ कि एक लॉन्ग एपिसोड बन पाती है कि नहीं। तो ये ट्रायल एपिसोड बना रही हूँ, अगर ये कामयाब हो गई तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, वरना इसके 4 पार्ट्स होंगे। एट लास्ट सबरीन केस जीत गई। एक $2000 वाले वकील ने ग्रेट शहजाम सूरी को मात दे दी। शहजाम सूरी की पहली हार एक बहुत ही आम से वकील के हाथों हुई। इसीलिए कहते हैं इंसान को इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, उसका सर हमेशा नीचा होता है। ये तो आपने देख ही लिया होगा। चले हम भी देर नहीं करते, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है और अब मीरा कौन सा नया जाल बुनती है और कैसे फंसाती है शहजाम और तनवीर को। क्या अब भी फंसेंगे वो इसके जाल में? मैं कहती हूँ अगर अब फंसेंगे तो मैं कहती हूँ मैंने तो वॉइस डब करनी ही बंद कर देनी है, मैंने दोबारा कभी वॉइस डब ही नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारे रिव्यूज़ दीजिएगा, कमेंट लाजमी किया करें यार, कमेंट किया करें, अच्छे बुरे जैसे भी हों कमेंट किया करें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़ाने ज़िंदा, सीज़न है 2, एपिसोड नंबर है 40, पार्ट है 1। ये एक अच्छा ख्याल है, मैंने उस दिन का तवील अरसे से इंतज़ार किया है। फ़रिया सबरीन के लिए मुखलिसाना तौर पे खुश थी। सबरीन हैरान रह गई। हाँ, वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कभी शादी की कोई तकरीब नहीं हुई थी। ये सोचकर वाकई वो काफ़ी काबिले तर्स थी। ठीक है, फिर दुल्हन की सहेली बनने के लिए तैयार रहो। गाड़ी वलीद के सामने आकर रुकी और सबरीन नीचे उतरी। सुना है तुम जीत गई। वलीद मुस्कुराकर उसका हाथ कुदरती अंदाज में थाम लेता है। हाँ, ये सब तुम्हारे दिए गए सबूत की बदौलत हुआ। सबरीन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, जीत का जश्न मनाने के लिए। बिल्कुल, हमें जश्न मनाना चाहिए। वलीद ने उसका हाथ थामा और जेब से एक हीरा जड़ी अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। इतनी खूबसूरत उंगलियां हीरे की अंगूठी के लिए ही बनी हैं। खाना बनाने का काम मैं संभाल लेता हूँ। सबरीन ने अपनी उंगली में बड़ी सी हीरे की अंगूठी देखी और हैरान रह गई। ये क्या तुम राजी हो? वलीद ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। इस बार मैं सिर्फ मंगनी नहीं करना चाहता, क्या हम सीधा शादी कर सकते हैं? सबरीन कुछ लम्हे के लिए दंग रह गई। हालांकि उसने गाड़ी में फ़रिया से शादी का जिक्र किया था, लेकिन उसे इतनी जल्दी वलीद की जानिब से शादी की पेशकश की तवक्का नहीं थी। वो अब भी शहजाम सूरी की बीवी थी। माफ़ करना, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। वलीद ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, मुझे वाकई डर है कि तुम दोबारा भाग न जाओ। मैं नहीं भागूंगी। सबरीन ने अपना हाथ नीचे करके मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जल्दी है वलीद। मुझे सबसे पहले शहजाम से तलाक लेनी होगी और मुझे इसके लिए कोर्ट में केस दायर करना होगा, ताकि मैं कानूनी तरीके से ही उस शख्स से तलाक ले सकूं। फिर ही मैं इस काबिल होंगी कि तुमसे शादी कर पाऊँ। वाकई वलीद हैरान हुआ, मगर उसके मुहज़्ज़ब और ख़ूबसूरत चेहरे पर खुशी की चमक वाज़ेह थी। बिल्कुल। सबरीन लम्हा भर के लिए रुकी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फ़िलहाल इसे सबके सामने ज़ाहिर ना करें। तुम जानते हो कि शहजाम बहुत ताकतवर और ख़ुदगर्ज़ है। मुझे डर है कि अगर उसे मालूम हो गया कि हम साथ हैं तो वो मुझे कभी आसानी से तलाक नहीं देगा। यही मैं भी सोच रहा था। बेहतर होगा कि हम उसे तब ज़ाहिर करें जब तुम तलाक ले लो, इससे और हमारी शादी हो और फिर तुम माँ बनो। वलीद ने मजाक करते हुए कहा। सबरीन हैरान रह गई और अचानक महराम और महफीन का ख्याल आया। गलत मत समझो, वलीद ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या सोच रही थी। मैं महराम और महफीन को अपने बच्चों की तरह रखूँगा, लेकिन मुझे बच्चे पसंद हैं, लिहाजा अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं। अगर हम शादी करेंगे तो हमें बच्चे ज़रूर होंगे, वरना ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। सबरीन मुस्कुराकर बोली, वो इतनी खुदगर्ज़ नहीं थी। सब्बी, शुक्रिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा।
بس یہ جان لو کہ تمہارے جو بھی بچے ہوں گے میں انہیں برابر پیار دوں گا۔ ولید مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ چلو میرے گھر کے کچن میں چلتے ہیں، مجھے فکر ہے کہ کہیں شہزام یہاں نہ آ جائے۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ اپنے والد کے گھر منتقل ہو جاؤں، کم از کم میں روز مارام کے ساتھ وقت گزار سکوں گی۔ وہ یہاں صرف شہزام کو لبھانے کے مقصد سے رہ رہی تھی، لیکن اب جبکہ اس کا وہ ارادہ نہیں رہا تو یہاں مزید رہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ وہ اس عرصے میں مہرام کو نظر انداز کرنے پر کچھ شرمندہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہاری شفٹنگ میں مدد کروں گا، ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رات گئے کلب ہاؤس میں جب تنویر نے آخرکار شہزام کو تلاش کر لیا تو وہ پہلے ہی نشے میں دھت تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ اسے مسلسل اپنے منہ میں انڈیل رہا تھا۔ پینا بند کرو، تمہارا معدہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تنویر نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی۔ مجھے بوتل دو۔ شہزام کی نشے میں سرخ آنکھیں مدھم تھیں۔ اس نے زور سے اپنا سینہ پیٹا اور بھاری آواز میں بولا، صرف معدے کا درد ہی مجھے یہاں کا درد کم محسوس ہونے دے گا۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ میں نے اسے اتنی تکلیف کیسے دی؟ تنویر کی آنکھوں میں فکر جھلکنے لگی۔ وہ شہزام کو کافی عرصے سے جانتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شہزام کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ واقعی میں رو رہا تھا۔ ایسے مت کہو۔ تنویر اس کے پاس بیٹھ کر سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ شہریز کو پھنسا دیا جائے گا۔ تنویر، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میرا کا کیا دھرا ہے؟ شہزام نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ اسے شہریز کی انگلی چاہیے تو میں اسے نہ کاٹتا۔ اگر کاشان نے مجھ سے کیس لینے کو نہ کہا ہوتا تو میں آج عدالت میں نہ ہوتا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے میں صبرین کے پاس واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے بھی یقین نہیں، لیکن اگر یہ واقعی میرا ہے تو وہ اپنی اصلیت کو چھپانے میں بہت ہی خطرناک حد تک چالاک ہے۔ بہت کم لوگ موت کو ایک چال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ میرا اور کاشان میں اتنی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ تنویر نے گہری سانس لی۔ وہ بھی میرا کے ساتھ پلا بڑھا تھا اور اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ایک معصوم، سادہ اور نیک دل لڑکی تھی، لیکن حالیہ واقعات نے اسے بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میرا بدل چکی ہے۔ اگر یہ وہ نہیں تو پھر کون شہزام کو استعمال کر کے صبرین اور میرے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتا ہے؟ ہماری علیحدگی سے کس کو فائدہ ہوگا؟ شہزام کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ میرا پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ماننا پڑا کہ یہ ممکن تھا کہ یہ سب اس کی منصوبہ بندی ہو، اور اگر یہ اس کا کام نہیں بھی تھا تو بھی اس واقعے کے بعد شیرازی بہن بھائیوں نے جان بوجھ کر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا تاکہ صبرین اور اس کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے۔ بدقسمتی سے وہ اس وقت اتنا ہوش میں نہیں تھا کہ اس سب کے بارے میں سوچتا، کیونکہ وہ میرا کے لیے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کرتا تھا۔ دیکھنے والے ہمیشہ شطرنج کے کھلاڑیوں سے بہتر حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ شہزام نے تلخی سے مسکرا کر کہا، پہلے میں نہیں سمجھتا تھا کہ شاہ دادا زارون کو قابو میں کیوں رکھنا چاہتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، اگر دارون موجود ہوتا تو اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شہریز شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تنویر کا دل مزید سرد ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ان سب کے پیچھے کام کر رہی تھی۔ وہ تینوں ہمیشہ چالاکی اور حکمت عملی میں ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن جب بھی معاملہ میرا سے جڑا ہوتا تو وہ ہمیشہ بے قابو ہو جاتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا تھا۔ تنویر، آئندہ میرا سے دور رہنا، شہزام نے سرد لہجے میں کہا۔ چاہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ نصیحت تمہیں خود کو دینی چاہیے، تمہارا اس سے سب سے گہرا تعلق ہے۔ تنویر نے سر ہلایا۔ جہاں تک زارون کی بات ہے، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، یہ اس پر منحصر ہے، لیکن آئندہ میں زارون کو سبھی کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ شہزام نے اداسی سے مسکرا کر کہا، چھوڑو، سب سے زیادہ تکلیف تو میں نے اسے دی ہے۔ شہزام بس کرو، اب اس کے پیچھے مت جاؤ۔ تنویر نے اچانک محسوس کیا کہ وہ صبرین کے ساتھ حد سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس نے زارون کی طرح اس کے لیے پریشانیاں نہیں کھڑی کی، لیکن اس نے اپنے دل میں ہمیشہ صبرین کو ایک چالاک عورت سمجھا تھا، خاص طور پر جب صبرین رانیہ کے قریب ہو گئی تھی تو تنویر کو اس سے اور بھی زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔
اور وہ سمجھتا تھا کہ پرندے ہمیشہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اب جب وہ سوچتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ نہیں، میں اسے معافی مانگنے جاؤں گا۔ شہزام نے بوتل پکڑی اور اتنا پیا کہ اس کا معدہ شدید درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ واش روم کی طرف دوڑا اور الٹیاں کرنے لگا۔ اس کی کیے میں خون بھی شامل تھا۔ شٹ! تنویر جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ شہزام کو معدے میں سوراخ، گیسٹرو انٹسٹینل پرفوریشن ہو گیا ہے اور فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ تاہم سرجری سے پہلے شہزام نے دھانت پیچ کر شدید درد برداشت کیا اور اپنا فون تنویر کی طرف پھینکا۔ صبرین کا نمبر تلاش کرو، اپنے فون سے اسے کال کرو۔ وہ کئی سالوں سے بھائیوں کی طرح تھے، اس لیے تنویر فوراً سمجھ گیا کہ شہزام کیا چاہتا ہے، لیکن اسے لگا کہ وہ صبرین نہیں آئے گی۔ پھر بھی شہزام کے زرد اور کمزور چہرے کو دیکھ کر وہ بے ساختہ صبرین کو کال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہیلو! ایک نرم نسوانی آواز سنائی دی۔ تنویر نے گلا صاف کیا۔ یہ میں ہوں تنویر۔ شہزام نے بہت زیادہ شراب پی لی ہے اور اس کے معدے میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اسے فوری طور پر سرجری کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، صبرین نے سرد لہجے میں بات کاٹ دی۔ اس نے خون کی کیے کی ہے، تنویر نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ شہزام کو اب بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، میں نے اسے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ کیا تم آ سکتی ہو؟ اسے واقعی تمہاری ضرورت ہے۔ تم نے غلط نمبر ملا لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس کی اسے ضرورت ہے وہ میرا ہے۔ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اگر وہ مر بھی جائے تب بھی مجھے اطلاع دینے یا پھول بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ آخر پھول پیسوں سے آتے ہیں اور میں ایسے شخص پر 1 روپیہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ صبرین نے فوراً فون کاٹ دیا۔ فون اسپیکر پر تھا۔ شہزام اسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا، شدید درد سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ جب اس نے یہ گفتگو سنی تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جو امید کی چمک تھی وہ بجھ گئی۔ اس کی جگہ ایک گہری مایوسی اور اندھیرا لے چکا تھا۔ اس کے معدے کا درد تھا، لیکن صبرین کے الفاظ کی سرموری نے اس کے دل کو اس سے کہیں زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ تنویر نے ایک آہ بھری اور ڈاکٹر کو اسے سرجری کے لیے لے جانے کا کہا۔ لاشاری خاندان کے ولا میں صبرین نے لاپرواہی سے فون ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ شہزام کو لگتا تھا کہ صرف معدے میں سوراخ ہونے کی خبر سن کر وہ پریشان ہو جائے گی۔ کیا وہ واقعی سمجھتا تھا کہ وہ آدھی رات کو اس کی فکر میں بھاگی چلی آئے گی؟ وہ اسے اب بھی ایک ایسی عورت سمجھتا تھا جو اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہو۔ نہیں، اب وہ ایسا نہیں تھا۔ ممی، کیا شہزام کو کچھ ہو گیا ہے؟ بیڈ پر لیٹے مہرام نے نیم و آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں، کیا تمہیں اس کی فکر ہے؟ صبری نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اچھے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، برے لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ وہ اتنی جلدی نہیں مرے گا، مہرام نے مدھم لہجے میں کہا۔ صبرین بے اختیار ہنس دی۔ بالکل ٹھیک مائی ڈیئر، جلدی سو جاؤ، ممی کو کئی دنوں سے آرام نہیں ملا۔ مہرام نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں نیم بند کر لیں۔ چاہے اس کی ماں کچھ بھی کہے، وہ اپنی ماں کے دکھ کا 1000 گنا بدلہ ضرور لے گا اپنے اس نام نہاد باپ سے۔ اسی وقت میرا بار بار شہزام کو کال کر رہی تھی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ فون بند ہے۔ اس نے تنویر کو کال کی، لیکن اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب اس نے زارون کو فون کیا تو وہ بھی کنیکٹ نہیں ہوا۔ غصے سے وہ پاگل ہو کر اس نے ولا میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ صرف ایک رات میں وہ تینوں طاقتور نوجوان اس کی کالز کا جواب دینا بند کر دیں گے۔ آخرکار ماضی میں تو یہ تینوں اسے اپنی ہتھیلیوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ کاشان بے چین تھا۔ میرا، اب ہم کیا کریں؟ اگر وہ ہمیں مستقبل میں نظر انداز کرنے لگے تو دارالحکومت میں ہمارے لیے قدم جمانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شہزام صرف غصے میں یہ سب کر رہا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جہاں تک زارون کی بات ہے، وہ صرف عارضی طور پر قید ہے۔ شاہ فیملی اسے ہمیشہ کے لیے بند نہیں رکھ سکتی۔ میرا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سوری فیملی کے بڑے بیٹے کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑ لو گی، لیکن تم موقع بال گنوا بیٹھی۔
کس نے سوچا تھا کہ صبرین واقعی کیس جیت جائے گی؟ کاشان نے محتاط نظروں سے میرا کی طرف دیکھا۔ میرا، کیا وہ دونوں اغوا کاروں تم نے بھیجے تھے؟ بکواس مت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا نے اسے غصے سے گھورا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے۔ کاشان نے کندھے اچکائے۔ اس نے انکار تو کر دیا لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ کاشان کے جانے کے بعد میرا نے غصے میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ تمہارے آدمی اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے اسفر کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ اس بار مجھے اغوا کرنے کے بعد نگرانی کی فوٹیج چھوڑ دی گئی اور گاڑی کے اندر فنگر پرنٹس تک نہیں مٹائے گئے۔ شہریز کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن عدالت نے اسے بے گناہ قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ اب شہزام کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا ہے۔ تم مجھے مروا دو گے؟ تمہیں مروا دیں گے؟ فون کی طرف دوسری طرف موجود آدمی نے ایک مدھم قہقہ لگایا۔ جب تم نے اتنی گھناؤنی سازش تیار کی تھی تو تمہیں بدترین نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا۔ اغوا تمہاری اپنی ضد تھی اور میں نے تمہیں صرف آدھے دن کی نوٹس پر بھی اسے نہایت مہارت سے مکمل کر دیا۔ لیکن یہ تم نے پہلے کیوں واضح نہیں کی؟ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق تمام نگرانی کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن میں کمیونٹی کی تمام گاڑیوں کے ڈیش کیم نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اگر تم بس گاڑی تباہ کر دیتے تو سب کچھ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا۔ میرا نے چڑھ کر کہا۔ کیا تم بے وقوف ہو؟ اگر گاڑی تباہ کر دی جاتی تو شہزام سوری تمہیں جلد از جلد کیسے ڈھونڈ پاتا؟ شہریز کو واقعی نشاور دوائی دی گئی تھی۔ اگر شہزام وقت پر نہ پہنچتا تو تم واقعی شہریز کے ہاتھوں برباد ہو جاتی۔ اس شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر وہ بولا، میرا شیرازی، میں نے تمہاری 2 بار مدد کی لیکن تم اب تک شہزام سوری کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی۔ مجھ سے مزید امید مت رکھو، تم میرے لیے کسی کام کی نہیں۔ میں کسی کام کی نہیں رہی؟ میرا نے جلدی سے کہا۔ چاہے شہزام مجھ سے شادی نہ بھی کرے، زارون پھر بھی مجھ پر دیوانہ ہے۔ اگلے سال جب اس کے چچا وزیر اعظم بنیں گے تو شاہ فیملی کی حیثیت خود بخود بلند ہو جائے گی۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ ویسے بھی تم ہمیشہ صبرین یزدانی کو پسند کرتے تھے، ہے نا؟ اس بار وہ اور شہزام ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ان کے درمیان صلح کا کوئی امکان نہیں۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فون کے دوسری طرف آدمی نے آہستہ سے قہقہ لگایا۔ میرا شیرازی، میں نے تمہاری مدد کی ہے لیکن اب میں دوبارہ تمہاری مدد نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتا سکو کہ تم اب بھی میرے کس کام کی ہو۔ اور خبردار، مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ معاملہ سامنے آیا تو تم بھی زارون شاہ سے شادی کرنے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس کے علاوہ کسی بے بس عورت کو غائب کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ فون کٹ گیا اور میرا کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ شہر کے ایک ولا میں ولید فرش سے چھت تک لگے شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ شیشے میں اس کا لمبا اور پروقار عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گہرے نیلے رنگ کے سلیپنگ گاؤن نے اس کے جسم کو لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا شائستہ اور خوبصورت چہرہ اب دن کے وقت نظر آنے والی نرمی سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری نفرت اور تاریکی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجا۔ فون کے دوسری طرف ایک پرسرار آواز سنائی دی۔ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، ولید نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ بہت خوب۔ سوری فیملی کافی عرصے سے عروج پر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں گرا دیا جائے۔ میں تمہارے کام سے خوش ہوں۔ تم نے حال ہی میں بہت عمدہ کارکردگی دکھائی ہے۔ مجھے تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ شکریہ۔ فون رکھتے ہی ولید کی گرم نگاہوں میں انتقام اور نفرت کی چمک اتر آئی۔ شہزام سوری، بہت جلد وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو زمین پر گھسیٹے گا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ کیسے شہزام نے عظیم لاشاری کی سالگرہ کی تقریب میں اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا اور کیسے بے رحمی سے اس نے صبرین کو اس سے چھین لیا تھا۔ 4 سال، وہ 4 سال سے خاموشی سے اپنی چالیں چل رہا تھا لیکن جلد ہی وہ ملک کے سب سے اعلیٰ مقام پر بیٹھنے والا تھا۔ عظیم کو مسٹر لاشاری کی گرجدار آواز فون پر سنائی دی۔ عظیم لاشاری، تم نے واقعی کمپنی کے شیئرز بیچ دیے۔
یہ ہمارے لاشاری خاندان کا کاروبار ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے. فوراً کمپنی پہنچو، اگر نہیں آ سکتے تو گھسیٹ کر آؤ. تم نافرمان آدمی. اور آواز اتنی بلند تھی کہ صبری نے کچن میں کھڑے ہو کر بھی سن لیا. ڈیڈ. اس نے پریشان ہو کر عظیم کی طرف دیکھا. لگتا ہے مسٹر کواڈا کمپنی پہنچ گئے ہیں. کوئی بات نہیں، میں نے جب شیئرز بیچنے کا فیصلہ کیا تھا تبھی مجھے معلوم تھا کہ ڈیڈ مجھے ضرور ڈانٹیں گے. عظیم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دادا اس وقت بہت غصے میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ڈانٹنے پر ہی نہیں رکیں گے. صبرین کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں. بدترین صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے لاشاری خاندان سے بے دخل کر دیں، لیکن اب بھی اس کی پرواہ نہیں. عظیم نے ایک لمبی سانس لی. میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات مانی. انہوں نے نرزیہ سے میری شادی کروائی جس کی وجہ سے مجھے تمہاری ماں سے دور ہونا پڑا. جو باپ کی محبت تمہارا حق تھی وہ میں نے تانیہ کو دے دی. لیکن سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ تانیہ تو میری بیٹی بھی نہیں تھی. اس کے باوجود ماما اور بابا تانیہ اور کریم کی حمایت کر رہے. میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. گرینڈ پا آپ اکیلے نہیں ہیں، ممی اور میں آپ کے ساتھ ہیں. مہرام نے اپنے معصوم چہرے کے ساتھ تسلی دی. تم بہت اچھے بچے ہو. جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب تمہاری ماں اور محفین کے لیے ہوگا. عظیم مسکرایا. ویسے بھی میں صرف 50 کے پیٹے میں ہوں. میں ایک نئی کمپنی کھولنا چاہتا ہوں. ڈیڈ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، صبری نے مسکراتے ہوئے کہا. ناشتے کے بعد میں آپ کے ساتھ کمپنی چلوں گی. آخر کار میں نے ہی شیئرز بیچے تھے. مسٹر کواڈا خود کمپنی آئے ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی. لاشاری کارپوریشن میں ہلچل مچ چکی تھی. صبح 8 بجے باپ اور بیٹی لاشاری کارپوریشن پہنچے. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ملازمین نے ان کو عجیب و غریب اور غصے بھری نظروں سے دیکھا. لاشاری کارپوریشن کا انچارج جلدی بدل سکتا ہے. کیا ہمیں اب بھی لاشاری کارپوریشن کا کہا جائے گا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ او میرے خدا، تمہیں ابھی تک خبر نہیں ملی؟ آج ڈیلٹا کمپنی لمیٹڈ کے صدر مسٹر کواڈا خود یہاں آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عظیم لاشاری نے اپنے تمام شیئرز انہیں بیچ دیے ہیں. اب وہ سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہوں گے. کیا؟ ڈیلٹا کمپنی تو جاپان کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمپنی اب غیر ملکی سرمایہ سے چلنے والی کمپنی بن جائے گی. ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسٹر لاشاری کے لیے کمپنی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. کواڈا انہیں دوبارہ لاشاری کارپوریشن سنبھالنے نہیں دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ انتظامیہ میں زبردست ہلچل مچنے والی ہے. عظیم لاشاری پاگل ہو گیا. لاشاری کارپوریشن لاشاری خاندان کی پہچان تھی. بالکل، تمام شیئر ہولڈرز غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ صبح سویرے ہی یہاں پہنچ گئے؟ سب کے سب کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں. صبری نے ملازمین کی چہمگوئیوں کو نظر انداز کیا اور عظیم کے ساتھ سیدھی کانفرنس روم میں جا پہنچی.